बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 मार्च जुम्मे का दिन, अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम करे, जुम्मा मुबारक हो। इमरान खान से मुलाकात के लिए पहला अदालती कमीशन का लडियाला जेल जा रहा है। आज बागी जज जो डट के खान की जो समाअत थी, बुलाना था, उस पर IG और सुपरिटेंडेंट को बड़ा ठीक ठाक अदालत में मामला हुआ, आपके सामने रखता हूँ। DGI-SPR की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ तजादात भी थे, कुछ अहम खबरें भी हैं। अफ़गानिस्तान पे हमले का बहुत बड़ा मामला और मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला से हटाने का, लेकिन रुकावटें क्या है, नया वज़ीर दाखिला कौन हो सकता है, क्या मोहसिन नकवी वज़ारत दाखिला छोड़ेगा। इमरान खान की रिहाई पर भी जो खान की सबसे बड़ी ताकत है स्टूडेंट्स, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, उनका बहुत बड़ा ऐलान आया, पूरे मुल्क में बड़ी कैंपेन चलाने जा रहे हैं। और जुमे के दिन आज बड़ा अफसोसनाक मामला भी, JUIF के रहनुमा पर वज़ीरिस्तान में हमला भी हुआ। और जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन के मामले पर हुकूमत ने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ तो ऑपरेशन करना ही करना है, लेकिन 19,000 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इंक्वायरी और गिरफ्तारियों की भी इतलात आ रही हैं। आज 14 मार्च है, अफसोसनाक दिन। आज रियासत के कौम के महबूब लीडर के घर पर हमला भी हुआ। वैसे तो उसका अल्लाह ने इंसाफ कर दिया। हमला करने वाला जो JIT का सरबराह भी था, इमरान केशवर, वो इस्तीफ़ा दे गया, वो आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। लेकिन आज एक और मामला भी, 40 साल पुरानी दुश्मनी भी दो ममालिक के दरमियान, आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान अमन मुआहदा हुआ है। और ये बैन अल-अक़वामी सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। इसराइल में बड़ी हलचल है, हो सकता है वो फिर अगले व्लॉग में उसकी तफसील बताऊँ। पहले ये आज जो खबरें हैं उन पर बात करूँ। सबसे पहले खान महबूब रहनुमा, मुर्शद कायद, इसके घर पर जो 14 मार्च को तो हमला 2 साल हो गए। खैर अल्लाह ने उसका इंसाफ तो कर दिया, हमला करने वाला अपने अंजाम को पहुँच चुका है। लेकिन खान को आज 585 दिन हो चुके हैं जेल में। जो आपको पता है, इमरान खान इस वक्त 30 साल इंसाफ की एक बहुत बड़ी तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन, तहरीक बना चुके हैं और तहरीक से कुर्बानी दे रहे हैं, लड़ रहे हैं पूरी दुनिया में। ये एक बड़ा मुनफरद मकाम खान का बन गया कि सबसे बड़ी कैद काटने वाले नेल्सन मंडेला जब गिरफ्तार हुआ तो उसकी उम्र 44 साल थी। रिहाई के वक्त आखिरी रही 71 साल और 4 महीने। इमरान खान को 585 दिन में इमरान खान की उम्र 72 साल और 5 महीने हो चुकी है। आंग सान सूची म्यांमार में जो सियासी रहनुमा थी, वो जेल गई तो उसकी उम्र 65 साल थी। महात्मा गांधी की आखिरी गिरफ्तारी भी 72 साल और 1 महीने की उम्र में थी। जरदारी, शरीफ, जितने लोग अपनी जवानी में जेलें काटने के दावे करते हैं, वो सारे नौजवान थे उस वक्त। पाकिस्तान में और दुनिया में लीडिंग रहनुमाओं में इमरान खान उम्र के इस हिस्से में जो जेल काट रहे हैं, ये एक बड़ी मुनफरद कुर्बानी है। पाकिस्तान की कौम, नौजवान, जमहूरियत, आइन कानून में, मुल्क में अमन व अमान के लिए ये देख रहे हैं जो इमरान खान अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। वैसे तो कौम कुर्बानी दे रही है इसके साथ साथ, लेकिन ये 24 करोड़ की कौम का सबसे बड़ा रहनुमा इस वक्त जो जुल्म बर्दाश्त कर रहा है, और उसी तरह पाकिस्तान की कौम भी उसी चक्की में पिस रही है। जब इन्होंने खान की हुकूमत गिराई थी तो यही कहा था कि 3 साल में सारे हालात ठीक कर देंगे, पाकिस्तान को जन्नत बना देंगे, मईशत ठीक कर देंगे, अरबों खरबों डॉलर्स ले आएंगे, अमन व अमान ले आएंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे। उस वक्त के जो DGI-SPR थे, आपको याद होगा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि जब इमरान खान की हुकूमत गिरी, देखिए जी मईशत ऊपर चली गई, डॉलर नीचे चला गया। लेकिन ये मिस कैलकुलेशन पाकिस्तान को खा गई। इमरान खान पर तो जो जुल्म सितम हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं, आप उनका अगर मुआवजना 3 साल पहले की इमरान खान की हुकूमत के साथ करें, इमरान खान के दौर में पाकिस्तान दुनिया में सियाहों के लिए जन्नत करार दिया गया था। ब्रिटिश बैकपैकर एसोसिएशन इसे दुनिया का बेहतरीन मुल्क करार दे। 2021 में फोर्ब्स मैगज़ीन ने दुनिया की टॉप सियाहती जगहों पर इसे शामिल किया। कुंडे नास्ट ट्रेवल ने इसे पाकिस्तान को दुनिया के बेहतरीन महफूज मुल्क में, खैबर पख्तूनख्वा, हुंजा, ये स्कर्दू, ये तमाम वो जगह, लोनली प्लैनेट ने इसे तारीख़ी मकामात को, पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क, दिलकश मुल्क। बरतानिया की मशहूर अखबार आप देखें, द इंडिपेंडेंट ने उस वक्त 2019 में पाकिस्तान को बेहतरीन सफरी मुकाम करार दिया। वो सारे इलाके जहाँ आज दहशत गर्दी के मामला चल रहे हैं, ये सारे पुरअमन इलाके थे। खान के दौर में 175 ममालिक के शहरियों को वीज़ा की सहूलत थी। 90 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल मिलता था। सिक्योरिटी बेहतर थी, गैर मुल्की सियाह आ रहे थे, दुनिया में महफूज भी, सस्ता भी। ख़ुद मेरा टूरिज़म पे बहुत काम है, आप पढ़ा है, मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं उस पर। आज गैर महफूज मुल्क से करार दिया जा रहा है, ख़तरनाक मुल्क। ब्रिटिश एक्सप्रेस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में BBC, CNN, फाइनेंशियल टाइम्स, दुनिया के बड़े बड़े इदारे पाकिस्तान को एक ऐसा मकाम, ऐसा मुल्क जहाँ शहरियों को जाने से मना किया जा रहा है, पाकिस्तानियों को वीज़े देने बंद किए जा रहे हैं। दुनिया में दहशत गर्दी में खान के दौर में 9वें नंबर थे। अमन व अमान में पाकिस्तान सबसे बेहतरीन दौर था खान का। आज ये जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन के हमले के बाद दहशत गर्दी की लिस्ट में हम बर्किना फासो को पीछे छोड़ के पहले नंबर पर आ गए। ये पिछले 2 हफ्तों में 40 के करीब हमले हो चुके हैं। अभी जब मैं आपको ये व्लॉग बता रहा हूँ तो जुमे के दिन वज़ीरिस्तान मस्जिद में मौलाना फजल रहमान की जमात के रहनुमा अब्दुल्ला नदीम साहब, उन पर हमला हुआ है अभी। इसी तरह मईशत के हालात भी आपके सामने हैं। 3 साल पहले 6.2% GDP जो अब जाके 2029 में भी नहीं हो सकती।
145 کا پیٹرول، 178 کا امریکی ڈالر، 22 ارب ڈالر خزانے میں، لنگرگاہیں، پناہ گاہیں، کارخانے چل رہے تھے، بلین ٹریز منصوبے چل رہے تھے، BRT جیسے منصوبے دنیا میں اقوام متحدہ ان کو سراہ رہا تھا، ورلڈ بینک پاکستان کی ون ونڈو آپریشن کی تعریفیں کر رہا تھا، ایمرجنگ ممالک میں دنیا کی 10 بڑی ابھرتی معیشت میں شامل کر رہا تھا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت عروج پر تھی، فارن ریمیٹنس میں 36 ارب ڈالر کا ابھی بھی ریکارڈ ہے، وہ ٹوٹ نہیں سکا، ٹیکسٹائل انڈسٹری اتنا کام تھا کہ مزدور نہیں مل رہے تھے، آج سب کچھ بند، 180 ملیں صرف پنجاب میں بھی بند ہوئی، اور بغیر جنگ لڑے معیشت ہماری فلسطین، یوکرین، شام، عراق سے بھی نیچے چلی۔ پاکستان میں صرف یہ 6 سے 10 لاکھ لوگوں کی زندگی کے علاوہ باقی سب لوگ اذیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عمران خان ایران اور سعودیہ کی صلح کرا رہا تھا، افغانستان سے اچھے تعلقات تھے، 2 دفعہ OIC کروائی تھی، ہر قسم کی دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، ایران کے ساتھ اچھے تعلقات بن گئے، چین کا CPEC چل رہا تھا، لیکن اس پکی فصل میں انہوں نے خنزیر چھوڑ دیے۔ اب دیکھیں آج یہ جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد اب کیا اطلاعات ہیں جی؟ افغانستان پر حملے کی مکمل تیاری کی جا رہی ہے۔ اس حملے کو افغانستان سے جوڑا گیا جی، ماسٹر مائنڈ وہاں تھا۔ افغانستان کہہ رہا ہے ہماری 6 ممالک سے سرحدیں ملتی ہیں، ہمارے اوپر جھوٹے الزامات لگائیں، ان ممالک میں ہمارے دہشت گرد کیوں نہیں جاتے؟ اپنی سیکورٹی پر، اپنے اندرونی مسائل پر توجہ دیں، لیکن یہ افغانستان میں حملہ کر کے ایک نئی جنگ شروع کرنا۔ ممکنہ اہداف ان کے کیا ہیں؟ ایک تو یہ عوامی جذبات کا رخ موڑنا چاہتے ہیں تاکہ بین الاقوامی حمایت ملے، خاص طور پر شنگھائی کارپوریشن کے جو ایک دھڑا بنانے کی کوشش۔ دوسرا، امریکہ کی ظاہر ہے توجہ انہیں مل جائے، افغانستان میں کارروائی کا کچھ جواز بنایا جائے، اور جس طرح روس نے یوکرین میں، آپ کو پتہ ہے نیٹو مخالف اسپیشل آپریشن کیا تھا جی کہ نیٹو یوکرین کو پراکسی استعمال کر رہا ہے، یہ افغانستان پر الزام لگا کے ایک بڑا نقصان کرنے کی سوچ رکھتے ہیں۔ انہیں حالانکہ پتہ ہے کہ مقامی آبادی بلوچ پختون ان کا ساتھ نہیں دیں گے اس آپریشن میں، کیونکہ بلوچستان میں تو حال اس کا بڑا سادہ سا ہے، جو مقامی مائدین ہیں وہاں کے، جو ریٹائرڈ ان کے اپنے فوجی ہیں بلوچستان سے، ترقیاتی منصوبے انہیں دیں، مقامی جو ان کی وہاں پر قیادت ہے اس کی حمایت کریں۔ ہر صوبے کا بندہ، ہر مسلک کا بندہ جس شخص کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے عمران خان، اسے سامنے لائیں۔ آل پارٹیز کانفرنس ابھی جو شہباز شریف بات کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ہم ساتھ لیں گے لیکن عمران خان کو نہیں۔ اب انہیں پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی ساری طاقت تو عمران خان ہے۔ APS کے سانے میں 126 دن کا عمران خان نے دھرنا بند کر کے، پشاور اسکول میں آپ کو یاد ہوگا، خان نے اپنے نظریے کی مخالفت میں ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ کے قوم کو متحد کیا، لیکن اب چونکہ صرف ایک شخص کا بغض اور انتقام چل رہا ہے اور پورا ملک جل رہا ہے، انہیں حالانکہ پتہ ہے کام مشکل نہیں ہے، عمران خان اسے ہفتوں مہینوں میں سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن یہ اس 2 نمبری کی وارداتوں سے نکلیں گے تو سوچیں گے۔ ابھی عوامی دباؤ میں یہ محسن نقوی کو قربانی کا بکرا بنانے کی خبریں آ رہی ہیں کہ اسے ہٹایا جائے، لیکن دباؤ بڑا ہے کیونکہ ظاہر اس کے تعلقات براہ راست ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، اور وزیر اعظم کے طور پر بھی شہباز شریف کو اگر خاموشی سے کہیں ہٹائیں تو مریم نواز کو لیں کہ عوام شاید بیانیاں مان جائے، لیکن جس طرح خواجہ سرا شادی کر کے بھی دیکھیں بچے پیدا نہیں کر سکتے، اس طرح یہ کبھی بھی زبردستی کی شادیوں میں جو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں ملک میں جس میں وزارت داخلہ میں 4 وزراء موجود ہوں، محسن نقوی، طلال چودھری، رانا ثناء اللہ اور پرویز خٹک، اور چاروں غائب، پریس کانفرنس اگر آئے بھی تو تحریک انصاف کی مخالفت میں، کیونکہ یہ چاروں عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، یہ سارے الیکشن ہارے ہوئے ہیں، فارم 47 پر زبردستی بغیر الیکشن لڑے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عوام اسی لیے ان کا بیانیہ کبھی بھی نہیں مان سکتی۔ یہ 19,000 اکاؤنٹ انہوں نے سوشل میڈیا پہ آپریشن کے لیے، 19,000 اکاؤنٹ، آپ 19,000 لوگوں کو بند کریں گے 38,000 آ جائیں گے۔ اب DJSPR صاحب کی جو پریس کانفرنس آج آئی، تصاویر کی مدد سے آپریشن سمجھا رہے تھے، ان کے اپنے بیانیے میں بہت زیادہ جھول تھا۔ ان کے اپنے صحافی جاوید چودھری کا یہ دعویٰ ہے کہ ابھی بھی 83 کے قریب سیکورٹی اہلکار جو ہیں وہ دہشت گرد تنظیموں کی حراست میں ہیں۔ DJSPR صاحب آج تصاویر اور ویڈیوز دکھا رہے تھے، اور لیکن آپریشن کے وقت انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ ابھی پریس کانفرنس میں ہندوستانی میڈیا کا نام لیا، دفتر خارجہ نے بھی لیا، لیکن ان کا فوکس سارا افغانستان پہ۔ اس آپریشن سے جو کنفیوژن پیدا ہوئی، جسے یہ کامیاب ترین ریسکیو آپریشن دنیا کا قرار دے رہے ہیں، لیکن جائے حادثہ پر نہ تو کوئی سیکورٹی افسر تھے، نہ انتظامی افسر تھے، نہ صحافی تھے، نہ رپورٹر تھے، حتیٰ کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی جب اگلے دن گئے تو بند کمرے میں اجلاس کر کے واپس آ گئے۔ ریاست کے پاس، دنیا کے 5ویں بڑے ملک کے پاس اتنے ذرائع ہیں، ریسورسز ہیں، ڈرونز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، یہ عوام کو دکھا سکتے تھے سب کچھ، لائیو آپریشن بھی، لیکن انہیں خبر ہی دبا دی۔ حکومتی افسران خود BBC اور ہندوستانی میڈیا سے خبریں اکٹھی کر رہے تھے۔ دہشت گردوں نے ظاہر ہے پھر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے کلپ دنیا میں بھیجنے تھے، سوشل میڈیا پہ اپنا بیانیہ بنایا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ اب ان کے لاکھوں سیکورٹیز اہلکار موجود ہیں۔ فارم 47 کا ایک ناجائز وزیر اعظم ہے، اس کے پاس 30 سے زیادہ وزراء موجود ہیں، صوبائی حکومت ہے، کمانڈوز ہیں، گروپس ہیں، انٹیلیجنس ہیں، دنیا کی سب سے بڑی نمبر 1 انٹیلیجنس کہتے ہیں ہماری آرگنائزیشن ہے۔ نومبر میں واقعہ پہلے ہو چکا، جغرافیائی حالات انہیں پتہ کہ 444 لوگ ایک خطرناک علاقے سے گزرنے، اس کی ڈرونز کے ساتھ مکمل کوریج ہونی چاہیے تھی،
لیکن بہرحال بہت سے سوالوں کے جواب ہیں وہ آتے رہیں گے اب آہستہ آہستہ. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کامران شاہد کو ایک انٹرویو دیا اور ایک پریس کانفرنس کی تھی, وہ دونوں اگر آپ سنیں, ایک میں کہا شہادتیں نہیں ہوئیں, دوسرے میں کہا شہادتیں ہوئی ہیں. پھر 200 تابوتوں کی خبر بھی بی بی سی کی جو پوچھ رہے تھے اس کی انہوں نے تردید نہیں کی تھی. انہوں نے کہا جی ریاست کے لاجسٹکس کے حوالے سے مختلف کام ہیں اور ذمہ داری صوبائی حکومت پہ ڈال دی. اب اس وقت دیکھیں ریاست کی نائلی کے ایسے ایسے ناقابل تردید ثبوت آ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے سب کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. واقعی یہ صحیح کہتے ہیں, آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہہ رہا تھا پریس کانفرنس میں کہ کوئی اکا دکا شخص دہشت گردوں کے پاس ہوگا, ہم نے باقیوں کو بچا لیا. مطلب ان کے لیے پرواہ ہی نہیں انہیں. صحافی نے اسے سوال پوچھا تو کہتا سر کیوں ہلا رہی ہیں آپ. مسنگ پرسنس پہ بھی سرفراز بگٹی کہتا ہے جی کیا صرف پاکستان میں ہی بے روزگاری ہے یا سڑک اور بجلی ہے, کیا ہم پہ کوئی تھوڑا سا تشدد تو ہم بھی پہاڑوں پر چڑھ لیں, بندوق اٹھا لیں. اور افغانستان پہ وہی اس نے الزامات کے جی راہ استعمال کر رہی ہے. اور ڈی جی ایس پی آر صاحب نے تو خیر خود پریس کانفرنس میں صاف صاف کہا کہ امریکہ, برطانیہ, بھارت سمیت دنیا میں لاپتہ افراد ہوتے ہیں, تو کیا وہ لوگ اپنی فوج اور اداروں پر چڑھ جاتے ہیں؟ یعنی لاپتہ افراد ہوں گے, آگے بھی ہوں گے, اور یہ چھوڑیں گے نہیں. یہ آپ کو یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے. ریاست جو کام اس وقت مہارت اور چابک دستی سے کر رہی ہے, جس پر قانون پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھیں آپ. ابھی عمران خان کی ملاقاتوں اور اس کیس کو صرف آپ دیکھ لیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج سردار اعجاز اسحاق کی عدالت میں چل رہا تھا. مشال یوسفزئی اور شعیب شاہین اس میں پیش ہوئے کہ خان سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی, عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا. اور توشہ خانہ کا جو کیس اسلام آباد کے جج انعام منہاس کی عدالت میں تھا, وہاں سلمان صفدر صاحب نے اعتراض اٹھایا تھا جج کے نام پر, تو جج صاحب نے کیس ٹرانسفر کرنا تھا, وہ اس کیس کو دبا کے ختم ہی کر دیا انہوں نے. وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو چکا, کاز لسٹ سے غائب ہی ہو چکا توشہ خانہ, پتہ ہی نہیں کب لگے گا کب نہیں لگے گا. عدالت نے عمران خان کو پیش کرنے میں جو حکم دیا تھا 2 بجے تک ایڈوکیٹ جنرل کو, ایڈوکیٹ جنرل نے صاف صاف انکار کر دیا. اس نے کہا جی سیکورٹی خدشات نہیں پیش کرتے, ہم نہیں لا سکتے. عدالت کا اچھا ویڈیو لنک پر لیں, اس نے کہا جی یہ بھی ممکن نہیں ہے, جائے. سردار صاحب نے کہا پھر یہ عمران خان کو عدالت میں کیسے لایا جائے؟ اس نے کہا جی ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے, صاف صاف. اب اس سے بڑی دیکھیں قانون کی اور کیا بے عزتی ہوگی. مشال یوسفزئی نے کہا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا, تو جج سردار صاحب نے کہا ہمیں تو خود انصاف نہیں مل رہا, آپ کو کیا ملے گا. جج کہہ رہا تھا میں مایوس ہوں. ویسے تو ہوتا نا کہ گرفتار کرواتا ہے ان کو, پیغام جاتا, طاقت کا اظہار کرتا, جج اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. وہ لا کلرک تھی سکینہ بنگش صاحبہ, انہیں کل آپ اڈیالہ جیل جائیں اور وہاں جا کے تصدیق کریں کہ مشال یوسفزئی جو ہیں وہ خان کی اپوائنٹڈ ہیں یا نہیں. بشا بی بی اور جیل حکام کہہ رہے تھے کہ جی انہیں عمران خان نے ان کا نام کاٹا ہوا ہے, اور عمران خان خود اپنی سیاسی کمیٹی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے, کسی دوست سے نہیں ملنا چاہتے, اسی لیے ہم ان کی ملاقات. یہ ان کا دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ عدالت میں کھڑے ہو کے. خان کے نہ بچوں سے بات کروائی جا رہی ہے, نہ کتابیں دی جا رہی ہیں, نہ عمران خان کو وکالت نامے پر دستخط کروائے جاتے ہیں, اور سیاسی کمیٹی سے تو 5 مہینے ہونے والے ہیں. اب جج نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا کارروائی کریں گے اس معاملے میں. انہوں نے کہا جی عدالت چلاتے ہی جج صاحب, وہ جیل چلاتے ہی یہ کرنل صاحب ہے. اب وہ جائیں گی کل سکینہ بنگش صاحبہ, وہ تو ہو سکتا ہے بیچاری شاید راستے سے ہی اغوا ہو جائیں, اٹھا لیا جائیں, یا انہیں ڈرائیں گے دھمکائیں گے, وہ ملاقات کریں گی نہیں کریں گی تو بیچاری سچ نہیں بتا سکے گی. بہرحال ان حالات میں تحریک انصاف کی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کی بڑی خبر جو ہے وہ خان کی رہائی کے لیے پورے پاکستان میں کیمپ لگانا چاہ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں تحریک انصاف کے انڈر نہیں آتے, یہ عمران خان کے براہ راست انصاف اسٹوڈنٹ بنائی تھی. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرکزی قیادت یا کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے انہیں, کور کمیٹی, پولیٹیکل کمیٹی, ایسے معاملات میں نہیں. یہ نوجوانوں کو اکٹھا کر کے اپنی تحریک چلا سکتے ہیں. اور دیکھا جائے تو مستقبل بھی انہی نوجوانوں کا ہے جن کے لیے عمران خان لڑ رہا ہے. تو تحریک انصاف کے رہنماؤں کو انہیں جوائن کرنا چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے. پاکستان کی دیگر جماعتوں کے جو نوجوان ہیں انہیں بھی اکٹھے ہونا چاہیے, اور سب کو اپنا ایک لائے عمل بنا کے پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. پرامن اپنی جد و جہد کرنی چاہیے. سیاسی جد و جہد ہی کسی بھی ملک کے لیے, آپ کو پتہ ہے, اس کی امن کے لیے, اس کی جمہوریت کے لیے یہ سنگ میل جو ہے یہ نوجوانوں نے اٹھانا ہے. اور یہ 64% آبادی ہے, اب تو 45 سال کی عمر کے لوگوں کو تو خیر میں اب کہتا ہی نہیں, نوجوانوں پہ سارا فوکس ہے. اب یہی انشاءاللہ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے. اپنا خیال رکھیں, اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.